अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम है आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि और आपके आले पाक पर। प्रोग्राम मारिफ़त से मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपके हाज़िर ख़िदमत है और हमारी गुफ्तगू का सिलसिला ज़हूर के लिए दुआ के उन्वान से चल रहा था गुज़िश्ता 3-4 दिन से, और इस उन्वान से हमने कुछ गुज़ारिशात आपकी खिदमत में पेश किए और अहमियत व आसार दुआ के उन्वान से हमने कुछ अहादीस भी आपके गोशगुजार किए। मौजू जो है वो काफ़ी मुफस्सिल मौजू है और इस उन्वान से कि ज़माने में ज़माने ग़ैबत हज़रत बक़ियतुल्लाह अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में मोमिनीन की ज़िम्मेदारियों में से है कि अपने वक्त के इमाम को कि ज़हूर के लिए दुआ करे, और इस दुआ के बहुत सारे नताइज जो है वो इसके नताइज है और बहुत सारे आसार और बहुत सारे इसके समारात जो है वो इंसान की ज़िंदगी में नज़र आते हैं और इसमें कोई शक नहीं है। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे साथ इस मौजू पे जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत महव गुफ्तगू रहेंगे, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना शेख मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी साहब क़िबला लखनऊ से, और कंट्रोल रूम से फरमा रहे हैं कि खुशबख्ताना हमारा राब्ता भी उनके साथ कायम हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयदना खैरियत से हैं आप? मिजाज आली। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम सैयदना। आवाज़ आ रही है आपकी मुझे? जी हुजूर, आप हमारी आवाज़ समात फरमा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज़ साफ़ आ रही है। क़िबला कैसे मिजाज है? खैरियत से इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह व लहु शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। सबसे पहले बंदा हकीर और पूरी हमारी टीम करबला वाली आपके तहे दिल से ममनून और मशकूर है कि आपने अपने मसरूफ़ियात के बावजूद हमें ये वक्त दिया और ख़िदमत का मौका हमें फ़राहम फरमाया। क़िबला मैं इस उन्वान से कि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला दुआ ज़हूर के दुआ के उन्वान से जारी और सारी है, और आज ऐसे शख्सियत के लिए यकीनन ये वक्त जो है वो मुख्तसर है, तो लिहाजा मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और आपकी इजाज़त से अपने सवालात का सिलसिला जारी करना चाहूँगा। और पहला सवाल मेरा ये है कि ज़माने ग़ैबत हज़रत बक़ियतुल्लाह अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में जो दुआ हज़रत के ज़हूर के लिए जो दुआ की जाती है, इस उन्वान से आप क्या फ़रमाएँगे? बिस्मिल्लाह फ़रमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन। जो बहुत से ज़िम्मेदारियाँ, बहुत से वज़ाइफ मोमिनीन के मुंतज़रीन के ग़ैबत के ज़माने में हैं, उनमें से एक बहुत अहम वजीफ़ा, एक बहुत अहम ज़िम्मेदारी ख़ुद हज़रत के लिए दुआ करना है। सही। अलबत्ता ये दुआ जो हम करेंगे हज़रत के लिए, ये दरअसल में हमारी अपने लिए दुआ है। यानी हज़रत को इस दुआ की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी खुद हमें उसकी ज़रूरत है। सही। क्योंकि बिलखरे हज़रत हुज्जत खुदा हैं, हज़रत मोरिद इनायत परवरदिगार हैं, और उनकी वजह से ज़मीन और आसमान और ये जो पूरा चरख चल रहा है, ये सब उनकी वजह से, ये सारा निज़ाम उनके वजूद अक़दस की वजह से अपने काम को अंजाम दे रहा है। लेकिन बहरहाल हमें इस दुआ को करने का हुक्म भी है, और ये अक़ली शय है। हर वो चीज़ जो मोरिद इस उन्वान से कि अल्लाह की नेमत हो, तो एक शुक्र का तरीक़ा है कि उसके लिए दुआ की जाए, और दूसरा ख़ुद तलब का इजहार भी इंसान के अंदर बहुत सी सिफ़ात को उजागर करता है, बहुत सी चीज़ों को बयान करता है। और हमें 3 तरह की दुआ की ज़रूरत है हज़रत के सिलसिले से। एक दुआ जो हमें ताकीद भी हुई है कि इसके इंशाअल्लाह बहस हम करेंगे, कि एक दुआ हमें करनी चाहिए हज़रत की मारिफत की दुआ। यानी हम हज़रत को जान सकें, हज़रत को पहचान सकें, बउनवाने हुज्जत खुदा पहचान सकें। देखिए, किसी को जानना और किसी की मारिफत होना दो अलग अलग चीज़ें।
صحیح. تو بہت سے لوگ ہیں رسول اکرم کو کیا مکے کے کفار پہچانتے نہیں تھے؟ پہچانتے تھے. کیا امیر المومنین کو مدینے کے منافق پہچانتے تھے یا نہیں پہچانتے؟ پہچانتے تھے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتلین کیا امام حسین کو پہچانتے نہیں تھے؟ نہیں پہچانتے تھے، لیکن معرفت نہیں رکھتے تھے. بے شک. بے عنوان رسول اکرم کو نہیں جانتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے، یا امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نہیں سمجھتے تھے یا نہیں جانتے تھے، بالکل. یا امام حسین کو حجت خدا یا امام وقت نہیں سمجھتے تھے، لہٰذا معرفت نہیں تھی. معرفت کی دعا بہت اہم ہے. یعنی جس زمانے کا ہمارے اس زمانے کا امام کون ہے؟ امام بما ہوا امام، امام مفترض الطاعہ، یعنی جس کا حکم ہمارے لیے حجت ہے. بے شک. اس عنوان سے حضرت کو پہچاننا، یہ ایک دعا جو کہ عام طور سے ہم نماز کے بعد کی دعاؤں میں پڑھتے بھی ہیں. صحیح. دوسری دعا حضرت کی سلامتی کی دعا ہے. بالآخر دنیا ہے، دنیا کے امور ہیں، دنیا میں بہت سے مسائل ہیں. خداوند عالم نے امور دنیا کو اس طرح سے مرتب کیا ہے کہ اس کے اثرات انسانوں پر، حتی انبیاء اور اولیاء اور اوصیاء پر مرتب ہوتے ہیں. صحیح. اور اس کے لیے دعا کرنا ایک بہترین وسیلہ ہے تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے، ان کی سلامتی میں خداوند عالم ان دعاؤں کا دخل بالآخر ہوتا ہے. صحیح. اور تیسری دعا جو ہے جو عام طور سے ہم کرتے بھی ہیں اور سب کے ذہن میں آتا بھی حضرت کے نام کے ساتھ، وہ ہے ان کی تعجیل فرج کی دعا، یعنی حضرت کے ظہور میں تعجیل. یہ تین دعائیں ہیں جو ہمیں حضرت کے سلسلے سے کرنی چاہیے، اور ان کے بہت سے آثار ہیں، بہت سے برکات ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں اس کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں جو خود ہمارے لیے فائدہ مند ہیں. بے شک. بے شک. جی قبلہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. ایک سوال میں یہاں پر یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ زمانہ غیبت میں یقیناً ائمہ اطہار علیہ السلام نے کچھ دعاؤں کو بھی تجویز کیا ہوگا. ان دعاؤں کی اگر ایک سلسلہ موجود ہے تو کیا سلسلہ ہے اس میں مومنین کی، آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ دیکھیں، بہت سی دعائیں ہیں، معصورہ دعائیں، یعنی جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم تک پہنچی ہیں حضرت کے سلسلے سے، وہ کئی ہیں. اس میں سے بس بہت اہم جو اصل میں دعا نہیں ہے، زیارت ہے، لیکن ہم اس کو دعا کے نام سے یاد کرتے ہیں. دعائے ندبہ مثلا جمعے کے دن، یا عام طور سے شب جمعہ یا صبح جمعہ بہت سے علاقوں میں ہے. کس وقت پڑھیں اتنا بڑا مسئلہ نہیں، کیونکہ اصل وہ ایک منتظر جو انتظار کر رہا ہے اس کا ندبہ ہے، اس کا گریہ ہے، اس کے دل کا حال ہے. حضرت کے ظہور کی تاخیر کی وجہ سے جو کیفیت ہے اس کو بیان کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ امام معصوم نے ہم کو، تو اس کو انسان بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے. دعائے فرج کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے. اسی طرح اگر دل انسان کا سخت ہونے لگے یا پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو زیارت آل یاسین جو خود حضرت کی ہی زیارت ہے، اس کی تاکید ہوئی ہے. اور حضرت کے سلسلے سے خود اپنے کلمات، یعنی انسان، یہ جو معصومین نے دعائیں بیان کی ہیں تو اپنی جگہ پر ہیں معصورہ دعائیں، ساتھ ہی انسان اپنی زبان میں، کیونکہ جو دل سے نکلی ہوئی بات ہوتی ہے بقول علامہ اقبال کے، وہ اثر رکھتی ہے. بالکل. تو بہرحال انسان اپنی زبان میں بھی اگر حضرت کی تعجیل کے لیے، سلامتی کے لیے دعا کر رہا ہے، یہ سب پسندیدہ ہے، کیونکہ حضرت کی سلامتی کی دعا کے لیے حکم کیا گیا، حضرت کی تعجیل فرج کے لیے دعا کے لیے ہمیں حکم کیا گیا. تو وہ کلمات جو معصوم کے ہیں، بہرحال ان کے اندر برکت زیادہ ہے، کیونکہ وہ معصوم کے جملے ہیں، لیکن ہم اپنی زبان میں بھی کر سکتے. تو بہت اہم جو دعائیں ہیں وہ ان میں سے زیارت آل یاسین، دعائے ندبہ جیسا کہ میں نے نقل کیا، جمعے کے دن حضرت کی تاکید ہے زیارت کرنے کی، اور انسان توسل کے ذریعے حضرت سے اپنے دعا کو ان کے سامنے پیش. دعائے فرج بھی کئی ذریعے سے اور کئی طریقے سے نقل ہوئی ہے. یعنی اگر انسان حتیٰ اگر شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنان کو دیکھے یا سید محمد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے ادعیہ و زیارت کتاب کو دیکھے تو اس کے اندر دعائے فرج 2 یا 3 طرح سے نقل ہوئی ہے. اور تینوں طریقے یا جتنے بھی طریقے نقل ہوئے ہیں وہ سب معصوم سے ہیں، الگ الگ ائمہ سے، علماء نے اور راویوں نے ہم تک پہنچائے ہیں. تو یہ جو معصورہ دعائیں ہیں، ان کو انسان اگر اپنی زبان پہ جاری کرے تو اس کا فوائد بھی زیادہ ہیں، اور بہرحال وہ انسان کو قریب کرتا ہے. کیونکہ اصل مقصد دعا جو ہے ایک حد تک شاید اپنے لیے ہے. یعنی اگر ہم ان کلمات پہ غور کریں جو دعا کے ہیں تو انسان
خود اپنے آپ کو تول سکتا ہے، اپنے آپ کو ایک میزان پہ رکھ سکتا ہے، ایک اسکیل پہ رکھ سکتا ہے، ایک ترازو میں رکھ سکتا ہے کہ میں پکار جس کو رہا ہوں اس کے لیے میں خود کتنا آمادہ ہوں. صحیح. کیونکہ ایک شاید مقصد دعا یہ بھی ہے کہ ہم آمادہ ہو جائیں، یعنی ایک سماج آمادہ ہو جائے. کیونکہ یہ دیکھیں یہ امر معلوم ہے کہ حضرت کا ظہور ہونا ہے. خود روایات میں تفصیل ہے کہ اگر ایک دن بھی قیامت میں باقی ہوگا تو خدا اس کو اتنا طولانی کر دے گا کہ تمام اسباب ظہور فراہم ہوں گے اور حضرت ظہور کریں گے، اور تمام وہ چیزیں جو خداوند عالم کے پیش نظر ہیں ان کے ظہور کے ذریعے سے اس دنیا میں انجام دینے کی، وہ سب انجام پائیں گے، پھر قیامت آئے گی. تو یہ امر حتمی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. صحیح. ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آ جائے کہ جب امر حتمی ہے تو دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی. تو خود دعا امر حتمی میں بھی ہمارا دخل اس طرح سے ہوتا ہے کہ خدا دیکھنا چاہتا ہے ان میں سے کون ہے جو اس کا مثال کے طور پہ چاہتا ہے، یعنی ان لوگوں میں سے جو اسی چیز کو چاہتا ہے جو میں چاہتا ہوں. اللہ اکبر. ان لوگوں میں سے ہے. اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خداوند عالم نے تقدیر میں رکھی ہیں. صحیح. لیکن اس کے باوجود یہ بھی تقدیر کے ساتھ ہے، قضا جسے ہم کہتے ہیں، یہ بھی قضا میں ہے کہ اگر عوام اس طرح سے دعا کرے گی یا اس طرح سے آمادہ ہو جائے گی تب یہ امر اپنے قدر تک پہنچے گا یا اپنے اصل تک پہنچے گا. صحیح. مثال کے طور پر بہت سی چیزیں اس طرح سے، جیسے عمر انسان ہے یا رزق انسان ہے، خدا نے مقدور کیا ہے کس کو کتنی عمر ملنی ہے، کس کو کتنی مثال کے طور کے اوپر رزق ملنا ہے. لیکن خداوند عالم نے اس پہ ساتھ میں ایک چیز یہ رکھ دی ہے کہ اگر انسان یہ عمل کرے گا تو اس کی عمر بڑھ بھی سکتی ہے، اس کی عمر گھٹ بھی سکتی ہے، اس کے رزق بڑھ بھی سکتا ہے، اس کا رزق گھٹ بھی سکتا ہے. اسی طرح حضرت کا ظہور حتمی ہے، یعنی امر ظہور حتمی ہے. لیکن امر ظہور کتنی جلدی ہو سکتا ہے یا کتنی دیر میں ہو سکتا ہے، اس کا بہت دخل ہے مومنین کے دعا میں، مومنین کی تیاری میں، مومنین کی آمادگی میں. کیونکہ اگر سارے امر ادھر سے ہونے تو وہ جب چاہے کر سکتا ہے، پھر اس میں کسی کا دخل نہیں. پھر وہ جب آ جائے گا جو نظام ہے خداوندی کا دنیا میں، جو نظام اس کے خلاف ہے. لہٰذا بہرحال ہمارا دخل ہے. یہ دعا ایک طرح سے اپنی خواہش کا بھی اظہار ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو آمادہ کرنے کا بھی موقع ہے کہ ہم کتنا آمادہ ہیں حضرت کے ظہور کے لیے. بالکل. قبلہ ایک سوال اس عنوان سے میں کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے مومنین جو ہے وہ حضرت کے دعا کی بات کی جائے تو ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں. تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آ جائے کہ جب وہ اللہ کے امان میں ہے تو پھر دعا کی کیا ضرورت ہے، اور کیا یہ دعائیں جو ہے وہ مشروع ہے. اس عنوان سے بھی اگر ایک رہنمائی فرمائیں. دیکھیں میں نے ابھی عرض کیا تھا اپنی باتوں کے درمیان، دیکھیں کچھ چیزیں امر دنیا میں ہیں، یعنی اس دنیا کا جو سسٹم خدا نے بنایا ہے اس کے اندر سب اس دنیاوی مسائل میں مبتلا ہوتے ہیں، خواہ مخواہ وہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بدن انسانی ہے، جب حضرت کو خدا نے بدن انسانی دیا ہے تو بہرحال اس انسانی بدن کے اندر کچھ تقاضے ہیں. اس تقاضے کی وجہ سے حضرت کے لیے کچھ چیزیں مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ جب مریض ہو سکتے ہیں، جناب ہم لوگ دعا ہر شب جمعہ حدیث قصہ کی تلاوت کرتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف لائے اور آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. تو ضعف بدنی ہے، یعنی بدن پیغمبر جو مسلسل مشقت کر رہا ہے، جو مسلسل صحیح اور کوشش کر رہا ہے، اس میں ضعف ہے. ٹھیک ہے. اب اس ضعف کو استراحت کی ضرورت ہے. حضرت نے اپنے بیٹی کے گھر میں استراحت کے لیے تشریف لایا، پھر وہ سبحان اللہ. تو یہ ضعف آنا حضرت کے بدن کا تقاضا ہے، یعنی بدن بشری کا تقاضا ہے. صحیح. اسی طرح مثلا جنگ ہے، جنگ میں مثلا امیر المومنین علیہ السلام یا دیگر ائمہ یا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو جنگ احد میں جب پتھر مارا گیا اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، یا امیر المومنین کے سر کے اوپر ضربت لگی، یا امیر المومنین کو جنگ میں جراحت ہوئی، جنگ احد میں تقریباً 70 سے زیادہ جراحتیں امیر المومنین کے بدن اقدس پہ ہوئی. تو دنیا کا نظام یہ ہے کہ جب بشر کی حیثیت سے اس دنیا میں ہیں تو اس بدن پہ جب تلوار لگے گی تو اس پہ چوٹ لگے گی. جب یہ اس بدن پہ مثال کے طور پر تیر لگے گا یا پتھر لگے تو چوٹ لگے گی. تو بالآخر اس کو دوا کی بھی ضرورت ہے. بالآخر
انسانی بدن کے اندر جو کمزوریاں ہوتی ہیں وہ رہیں گی. ہاں عقلی لحاظ سے وہ کمال پر ہیں، لہٰذا عقل کے اوپر کوئی حرف نہیں آ سکتا. صحیح، بالکل. چاہے وہ عمر کے کسی مرحلے میں ہو. لیکن بدن کے اوپر حرف آ سکتا ہے، سردی کا، گرمی کا، چلنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا. لہٰذا حضرت جب اس دنیا میں ہیں تو ان کی جسمی سلامتی کی دعا اس لیے کہ بہرحال اس دنیا میں ہیں، امور دنیا میں ہیں. بالآخر امور دنیا کے اندر کچھ چیزیں خداوند عالم نے رکھی ہیں. جی بالکل. تو ہم دعا کے ذریعے اپنے حضرت کی سلامتی چاہتے ہیں. جس طرح والدین اپنے بچے کو دعا دیتے ہیں، بالآخر بچہ مریض نہیں ہے لیکن انسان اس کو دعا دیتا ہے کہ تم سلامت رہو، تو کیا مطلب ہے؟ جی یہ تقاضا ہے بارگاہ الہی سے. وہ بھی مریض نہیں ہے لیکن ہم ابھی سے دعا کرتے ہیں کہ مرض اس سے دور ہو جائے. جی بالکل. مرض میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ بالآخر بدن ہے، مریض ہو سکتا ہے. تو ایک تقاضا یہ ہے دعا کے ذریعے سے، یہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ دنیا بھی ہیں لہٰذا یہ چیزیں ہو سکتی. امان الہی میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، امان الہی میں ہیں. لیکن ہماری دعا کر چونکہ اسباب دنیا میں اور زندگانی دنیا میں یہ چیزیں جی بالکل. تو اس طرح کی چیزوں کو محفوظ رہیں. جی جی بالکل بالکل. ایک سوال آخری قبلہ میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا. آپ نے ابتدائی سوال کے جواب میں جو ابتدائی جملوں میں یہ فرمایا کہ دعا کے جو ہے وہ یقیناً اثرات و برکات جو ہے وہ خود اپنی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں. تو سوال میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ جب یہ ہم دعا کرتے ہیں تو اس کے کون سے ایسے اثرات ہیں جو دنیا میں ہماری اوپر تاثیر گزار ہوتے ہیں، اس پر بھی اگر مختصراً ایک وضاحت فرمائیں. دو اثر ہیں جو دنیاوی لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے، دنیا میں بھی ہمیں بہرحال حمایت کی ضرورت ہے. ہمیں معنوی حمایت کی بھی ضرورت ہے، ہمیں مالی حمایت کی بھی ضرورت ہے، ہمیں جسمی حمایت کی بھی ضرورت ہے. صحیح. ہم جب دعا کرتے ہیں کسی بزرگ کے لیے، کسی بڑے کے لیے، تو یقین خصوصاً اگر وہ شخص خود محجت ہو، خصوصاً اگر وہ شخص خود صاحب اختیار ہو. صحیح. تو جب ہم دعا کا تحفہ اسے پیش کرتے ہیں تو وہ بھی چونکہ صاحب اختیار ہے، وہ بھی ہمارے لیے دعا کرے. جیسے آپ کسی کو سلام کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں السلام علیکم، سامنے والا کہے گا وعلیکم السلام. جی یقیناً. تو میرا سلام شاید اتنا اثر نہ رکھے، لیکن اگر میں واقعاً ایسے شرائط پہ پہنچ جاؤں کہ میں سلام کروں حضرت کو اور حضرت میرے سلام کے جواب میں کہیں وعلیکم السلام، تو یہ سلام واقعاً میرے لیے سلامتی کا سبب بنے گا اور میری ہر طرح کی سلامتی کا سبب بنے گا. ایک فائدہ یہ ہے. تو یعنی ہم دعا حضرت کی سلامتی کے لیے کریں گے، نتیجے میں ہمیں سلامتی میں ملے گی. سبحان اللہ. ہم حضرت کے مورد عنایت قرار پائیں گے، ہمیں رزق میں برکت ملے گی، عمر میں برکت ملے گی، مرض سے نجات ملے گی، اکیلے نہیں محسوس کریں. جب انسان امام سے اپنے انس پیدا کر لے گا تو اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کرے گا. میں چونکہ وقت شاید کم رہ گیا ہے، میں صرف اپنے جوانوں سے یا اپنے ناظرین سے، خصوصاً جوانوں سے یہ کہوں گا کہ اپنے دن کی شروعات حضرت کو سلام کرنے سے کریں. سبحان اللہ. اور اپنے دن کا اختتام حضرت کی دعا کے ساتھ کریں تاکہ آپ کے ابتدا سے انتہا تک حضرت آپ کے ذہن میں رہیں. تب آپ جو بھی عمل انجام دیں گے وہ حضرت کی خوشنودی کے ساتھ ہوگا اور حضرت کی مورد عنایت ہوگا. اور ایک اور چیز، دعا کے ساتھ ساتھ صدقہ ضرور حضرت کا نکالیں. یہ سماج کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے، حضرت کی عنایت کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے، اور رزق میں برکت کے لیے بہت عظیم چیز ہے. صحیح صحیح صحیح. قبلہ یہ چونکہ بہت ہی مہم مسئلے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، ٹائم بھی ہے ہمارے پاس 2-3 منٹ. جو صدقے کے بارے میں آپ نے فرمایا، کوئی اس کے کس عنوان سے اور کس طریقے سے، ویسے تو کسی ٹائم بھی انسان صدقہ دے، لیکن اس کے جو ہے کوئی خاص فضیلت کا وقت یا کس طریقے سے، اس پر بھی کچھ شرح فرمائیں گے آپ؟ صدقہ جیسے کہ آپ نے خود ہی کہا کسی وقت بھی دیا جا سکتا ہے، کسی کا صدقہ کسی وقت بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن بہترین چیز ہے صبح. سب سے اچھا عمل صدقے کا صبح ہے. یا مثلاً کوئی مورد نظر، کوئی نیاز مند، کوئی درخواستگر آپ کے دروازے پہ جس وقت بھی آئے، جب آپ نے دیکھا آپ راستے سے جا رہے تھے، کسی کو دیکھا، کسی مورد نیاز فرد کو دیکھا، کسی محتاج کو دیکھا، تو آپ ایک دفعہ ہے کہ اپنا صدقہ دیتے ہیں، اپنی اولاد کا صدقہ دیتے ہیں، ایک دفعہ آپ حضرت کے نام پر حضرت کی سلامتی کے لیے دیں. تو یہ عمل بہترین کار خیر بھی ہوگا، حضرت کے مورد عنایت بھی ہوگا، اور آپ کے ثواب اس لحاظ سے بھی ملے گا کہ عمل خیر کیا اور حضرت کی نیت سے کیا، لہٰذا اس کا ثواب
دو چندان ہو جائے گا. لہذا یہ بہترین عمل ہے جو ہم کر سکتے ہیں. بے شک بے شک. قبلہ آخر میں اگر اس عنوان سے مومنین کے لیے کوئی پیغام یا نصیحت ہے تو بسم اللہ فرمائیں. میں نے جیسا کہ ابھی عرض کیا نصیحت یا پیغام جو وہی ہے جو آئمہ علیہ السلام نے اور ہمارے بزرگوں نے آئمہ اور ہمارے مراجع نے ہم تک پہنچایا کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو حضرت کے موالیوں میں صرف زبان سے نہ کریں بلکہ عمل سے کریں. علوم اہل بیت علیہ السلام کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور علوم اہل بیت علیہ السلام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور جو لوگ اس امر کو انجام دے رہے ہیں ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں. مثلا ایک بہترین طریقہ مدد کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ کا یہ چینل ہے اس کے لیے مدد کرنا ایک بہترین طریقہ ہے حضرت کی مدد کرنا. بالکل کہ اس چینل کے ذریعے سے جب دنیا تک تعلیمات اہل بیت پہنچ رہی ہیں تو ہم اس کی مدد کریں, چاہے زبانی کریں, چاہے مالی کریں, چاہے کسی بھی طرح سے اس کی مدد کریں اور ہر وہ لوگ جو اس طرح کے عمل انجام دے رہے ہیں ان کی مدد کریں. خود یہ مدد اہل بیت کی مدد ہے, ان کی نصرت ہے اور حضرت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی نصرت. بے شک. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ایک دفعہ پھر بھی بندہ حقیر اور پوری ٹیم جو ہے نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا. انشاءاللہ العزیز کسی اور وقت پر بھی میں مومنین کے لیے کوشش کرتا رہوں کہ انشاءاللہ آپ کے اوقات میں سے کچھ وقت لے کر اس فیض عظیم سے اسی طرح فیض یاب ہوتے رہیں. قبلہ آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں اور یقیناً کربلا معلیٰ میں آپ کی طرف سے نائب وزیرت دعا کریں. محتاج دعا قبلہ. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی بہت خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے. وکیل مرجعیت حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا شیخ مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے وضاحت فرمائی اور یقیناً انسان اگر چاہے تو عمل خیر کو بہت آسانی سے انجام دے سکتا ہے. جس طریقے سے گناہ کے وسائل جو ہے وہ زیادہ ہو چکے ہیں اسی طرح خیر کے وسائل بھی یقیناً زیادہ ہے. یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ کس چیز کا طالب ہے. جس چیز کا طالب ہوگا نظام کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس تک جو ہے وہ پہنچا جا سکتا ہے. ابتدا میں بھی آسانیاں تھیں دونوں پہلو سے, لیکن آج کے اس دور میں جو ہے وہ آسانی زیادہ ہو چکی ہے. تو یہ جو ہے وہ بہت ہی مہم ہے کہ انسان اگر حقیقی معنوں میں حضرت کے ظہور کا منتظر ہے تو یقیناً اعمال خیر جو ہے وہ فراوان ہے کہ جو کر سکتا ہے انسان. اور انہوں نے جو ہے وہ جو جیسے ایک اشارہ فرمایا کہ خود جو ہے وہ انسان جو لوگ اس میں توفیقات ان کے زیادہ ہے ان کے ساتھ انسان چونکہ اپنی طرف سے وہ کرے گا تو ظاہر ہے اس کے لیے بہت ساری محنت کی ضرورت ہوگی. لیکن جو لوگ جو ہے خیر کا کام کر رہے ہیں اسی میں ہی انسان سہیم ہو جائے اور اس عنوان سے جو ہے وہ اس خیر کے کام کو مضبوط کر سکے. تو یہ بہرحال ایک کاوش ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے انسان خود اپنے واجبات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسرے مومنین اور ان سب کا خیال رکھنا, یہ یقیناً سب کے سب جو بھی اخلاقی نکات ہے وہ سب کے سب ضروری اور لازمی ہے اور اس پر ہمیں کوشاں رہنا چاہیے یقیناً. اور تقوی الہی کو جو کہ معصومین علیہ السلام کے وصیتوں میں سے ایک عظیم وصیت ہمارے لیے ہے کہ ہم جو ہے وہ تقوی الہی کو اختیار کرے اور اپنے امور کو نظم دے سکے بقول امیر المومنین علیہ السلام. وقت بھی تقریباً ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے اور آخر میں حجت خدا حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.